बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक भाई हैं जिन्होंने उन अहले इल्म जो इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ये कहानी अपनी सुनाने के बाद उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। वो कहते हैं कि अब्बा की बीमारी को मुश्किल से 15 दिन गुजरे थे कि एक दोपहर मेरे बेटे ने गली से भागते हुए आकर मुझे ये इबरतनाक खबर दी कि अब्बा यानी कि दादा का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में दबा लिया हो। मैं सदमे और अजीब सी कैफियत की वजह से सुबह से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और मैं अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए भी अपने उस घर में नहीं गया था। बाहर मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कितना बदतमीज़ और नाफरमान बेटा है जो अपने बाप का आखिरी दीदार करने भी नहीं आया। मैं अपने कमरे में बिल्कुल साकत और गुमसुम बैठा था कि मेरी बीवी मेरे पास आई और मुझे झिंझोड़ते हुए कहने लगी, खुदा के लिए काशिफ उठो उठो, आपके बाप का जनाजा उठने लगा है। एक बार जाकर अपने बाप का आखिरी बार मुंह देख लो, वरना सारी ज़िंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। मेरी बीवी मुझे हिला रही थी और बार बार कह रही थी कि तुम्हारे बाप की मैयत को उठाकर अब कब्रिस्तान ले जाने लगे हैं, जाकर एक बार आखिरी बार चेहरा देख लो। वो मुझे हर तरीके से इस जहनी सदमे और ज़िद की कैफियत से निकालना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त सोच रहा था कि आखिर बाप के लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। आखिर बाप लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? एक वो बाप जो मैं खुद हूँ, जो अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार है, और एक वो बाप जो मेरा बाप था, जिसने मुझे पाँव से ठोकर मारी थी। मेरी आंखों के आगे बचपन के सारे दर्दनाक मंजर और मेरी माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी फौत हो जाने वाली माँ की वो पुरानी बात याद आई जो मेरी माँ कहा करती थी, जो उन्होंने हॉस्पिटल में कही थी कि वो जैसा भी है तुम्हारा बाप है। चुनाचे मैं अपने अंदर की उस नफ़रत और दर्द की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार मजबूर हो गया कि जाकर अपने बाप का आखिरी दीदार करूं। मैं बहुत भारी और टूटे फूटे कदमों के साथ जैसे ही अपने बाप के घर के दरवाज़े पर पहुंचा, और मैंने कांपते हाथों से अपने बाप के घर का वो पुराना दरवाज़ा खोला, तो वहां मैयत उठाने का बिल्कुल आखिरी वक्त था। हर तरफ रोना पीटना मचा हुआ था और मैं रोते हुए अब्बा के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं आगे बढ़ने लगा कि अपने बाप के चेहरे को आखिरी बार देख सकूं कि अचानक मेरे सौतेले भाई फ़ाहद ने, मेरा नाम काशिफ है और मैंने जब से होश संभाला था, मैंने अपने घर में सिर्फ एक ही मंज़र देखा था, और वो था लड़ाई झगड़ा। मेरी माँ मेरे बाप की नापसंदीदा औरत थी। मेरे बाप ने कभी मेरी माँ से इज़्ज़त से बात नहीं की थी। अब्बा हर वक्त मेरी माँ पर गाली गलौज करते थे और बात बात पर उन पर हाथ भी उठाते थे, यहाँ तक कि उन्हें ज़ख्मी कर देते थे, जबकि उनको शराब पीने की भी बहुत बुरी बीमारी थी। मैं अब 10 साल का हो रहा था और मुझे इन सारी चीज़ों की और अपने घर के इस बुरे माहौल की अच्छी तरह से समझ आने लगी थी, क्योंकि मैंने बचपन यही चीज़ें देखते हुए गुजारा था कि मेरी माँ कितनी तकलीफ़ में है। जब मैं 11 साल का हुआ तो एक बार अब्बा हमेशा की तरह फिर अम्मा पर हाथ उठाने लगे। वो नशे में थे, तो उस दिन मुझसे मेरी माँ का ये दुख देखा ना गया और मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके आगे खड़ा हो गया। मैं अपनी माँ के आगे खड़ा हो गया। मैंने अपने बाप के सामने खड़े होकर कहा था, अब्बा आज के बाद आप मेरी माँ को नहीं मारेंगे। लेकिन मेरा ये कहना अब्बा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और पूरी कुव्वत से दीवार से दे मारा था कि तू इतना सा बच्चा होकर बाप के आगे बोल रहा है, जिससे मेरा सर दीवार से लगा और खून तेज़ी से बहने लगा था। मेरी माँ मुझे इस हाल में देखकर हस्पताल की तरफ लेकर दौड़ी थी। हस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने मेरे सर पर टांके लगाए थे, क्योंकि ज़ख्म थोड़ा गहरा था, और मेरी माँ मेरे पास बैठकर ज़ारों कतार रो रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि वो मुझे मार लेता तो बेहतर था। तुम मेरे आगे क्यों आए? तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं वो दर्द बर्दाश्त कर लेती जो वो मुझ पर हाथ उठाता, पर मेरे बच्चे तेरा दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
جب مجھے پوری طرح ہوش آیا تو میری ماں کو اس طرح روتا دیکھ کر میں نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہسپتال کے اس ماحول میں میری نانی بھی وہاں پہنچ چکی تھی مجھے دیکھنے کے لیے، اور وہ میری ماں اور وہ میرے پاس بیٹھی تھی، جبکہ میرے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، حالانکہ میں اپنے باپ کا اس وقت اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ نے یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ ان کا بیٹا کس حال میں ہے۔ میری نانی نے میری ماں کی یہ حالت دیکھ کر کہا کہ اب تم اس ظالم کے پاس مت جاؤ، بچے کو لو اور سیدھی میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ لیکن میری ماں کہنے لگی، اماں وہاں بھائی بھابھی کا مزاج بھی ٹھیک نہیں ہوتا، میں نہیں چاہتی آپ کو ہماری وجہ سے پریشانی ہو، اس کا باپ جیسا بھی ہے اس کا باپ ہے، اس کا خرچ تو اٹھاتا ہے نا، اس لیے مجھے اپنے گھر ہی جانے دے۔ چنانچہ میری ماں مجھے لے کر اسی گھر میں واپس آ گئی جہاں صرف ہمارے لیے دکھ لکھے ہوئے تھے۔ اس رات اماں کے دل کو اتنی تکلیف پہنچی کہ انہیں بہت تیز بخار ہو گیا، بہت تیز بخار ہوا اور ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا کے کمرے میں جا کر کہا تھا، ابا اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک بار دیکھ تو لیں جا کے ان کو۔ تو وہ آگے سے انتہائی بے رخی سے کہنے لگے کہ میں کیا کروں، اگر مرتی ہے تو مر جائے، جان چھوٹے میری۔ میں ساری رات اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، لیکن جیسے ہی صبح ہونے والی تھی میری ماں کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں، کیونکہ بخار بہت تیز ہو چکا تھا۔ صبح کے ٹھیک 5 بج رہے تھے اور محلے میں ایک آنٹی رہتی تھیں جو سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ میں جلدی سے ان کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا گیا کہ وہ آ کر میری ماں کو دیکھ لیں۔ وہ میری حالت دیکھ کر میرے ساتھ جلدی سے ہمارے گھر آئی تھیں، لیکن جب انہوں نے اماں کا چیک اپ کیا تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنے لگیں کہ ان کا تو کچھ دیر پہلے انتقال ہو چکا ہے، وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہیں، انہیں شاید دل کا اٹیک آیا ہے اور اٹیک بہت زبردست تھا، ان کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری ماں کی ناک سے تھوڑا سا خون بھی نکلا ہوا تھا۔ میری تو دنیا اجڑ گئی، میری ماں چلی گئی اور میں اس کو اس حال میں دیکھ کر زور زور سے رونے لگا تھا۔ اور میرا باپ جو رات کو شراب پی کر آیا تھا، شراب کے نشے میں دھت گھر آیا تھا، وہ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ میرے رونے کی آواز سن کر بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ ماں مر گئی ہے تمہاری جو اتنی زور سے رو رہے ہو؟ میں نے سچ میں اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا ہاں ماں مر گئی ہے میری۔ ایک بار تو ابا کو جھٹکا لگا یہ دیکھ کر، اور جب پاس کھڑی نرس کو دیکھا تو اسے میری بات کا یقین آ گیا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب میری ماں کو دفنایا جا رہا تھا تو میں ان کے قبر کے سرہانے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ میری ماں کی موت کا ذمہ دار میرا باپ ہے، میرے باپ نے میری ماں کو مارا ہے، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میرا کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا اور میں بچہ تھا، شاید مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں لوگوں کو بتا سکتا کہ میری ماں کی موت کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ میں سوچتا تھا کہ ماں تو چلی گئی ہے، اگر میں نے یہ سب کہا تو پھر میرا باپ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو چلی گئی جو مجھے باپ کے ظلم سے بچاتی تھی۔ ماں کو دفنانے کے بعد میری دنیا لٹ گئی، اور جب نانی نے مجھے ساتھ لے جانا چاہا تو میرے باپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ نانی روتی ہوئی گھر چلی گئیں۔ ابھی ماں کے انتقال کو صرف 20 دن ہوئے تھے کہ ابا ایک نئی عورت کو گھر لے کر آیا تھا اور مجھ سے نظریں چرا کر کہنے لگا کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے اور خبردار اس سے کوئی بدتمیزی کی تو۔ میری وہ نئی ماں مزاج کی بہت سخت اور تیز تھی، لیکن جب وہ گھر کی بات بات پر ابا کو آگے سے سناتی اور اس پر غصہ کرتی تو مجھے اپنے دل میں عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر سوچتا تھا کہ میرا باپ میری سگی معصوم ماں کو ہمیشہ منحوس عورت کہتا تھا، اور اس نے کبھی اسے اس کے نام سے نہیں پکارا تھا، اس نے اس کا نام منحوس عورت ہی رکھا تھا، جبکہ اس نئی عورت کی 50 باتیں اور وہ غصہ بھی خاموشی سے سن لیا کرتا تھا۔ اور جب میں ان دونوں کی طرف دیکھتا تو میرا باپ شرمندگی سے
اپنی نظریں جھکا لیا کرتا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ میں ایسی باتیں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے باپ نے ایک دو بار پرانی عادت کے مطابق شراب پی کر گھر آنے کی کوشش کی، لیکن اس نئی عورت نے، میری سوتیلی ماں نے ہمارے گھر میں ایسا ہنگامہ اور ایسا تماشا کھڑا کیا کہ ابا نے ہمیشہ کے لیے شراب پینا چھوڑ دی۔ اس کے بعد میرا باپ شراب پی کر گھر نہیں آیا۔ وہ بڑی ذمہ داری سے اپنے کام پر جانے لگا۔ میں بہت حیران تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر اس عورت کو کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں جو میری سگی ماں کو نہیں لگے تھے، جو وہ اس کے سامنے اتنا جھک گیا تھا۔ خیر، میں نے اسی ماحول میں اپنی زندگی جینا شروع کر دی تھی، اور پھر کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو ایک اور بیٹا اور ایک بیٹی دے دیے تھے، جو جڑواں بچے تھے، اور ان بچوں کی پیدائش پر میرے باپ کی خوشی دیکھنے والی تھی، اور میں حیران ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ان دونوں بچوں پر صدقے واری جا رہا تھا، ان کے صدقے اتار رہا تھا، مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا، جیسے وہ اس کی سگی اولاد ہو اور میں سوتیلی، جبکہ میں اس کی اپنی سگی اولاد تھا، مگر گھر میں یوں بیٹھا رہتا تھا جیسے کوئی لاوارث یتیم بچہ جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ گھر کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی فروٹ یا اچھی چیز آتی تو وہ ماں پہلے ان بچوں کو اور نئی ماں کو ملتی، اور اگر کوئی چیز بچ جاتی یا خراب نکل آتی یا خراب ہو رہی ہوتی تو وہ میرے حصے میں آتی تھی اور مجھے دی جاتی تھی۔ مجھے رات یا دن کا کھانا مانگنے پر بھی سوتیلی ماں سے 100 باتیں اور تانے سننے پڑتے تھے کہ میں کرتا دھرتا کچھ نہیں ہوں۔ اتنی بے عزتی کے بعد کہیں جا کر مجھے ایک روٹی نصیب ہوتی تھی۔ جب میں 15 سال کا ہوا تو ایک دن ابا نے مجھ سے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ اب تو گھر بیٹھنے کی بجائے میرے ساتھ جایا کر، میرے ساتھ جائے گا اور میرے ساتھ جا کر کام کرے گا۔ پہلے تو نے اتنے سال مفت کی روٹیاں توڑ لی۔ میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے کبھی اسکول کا منہ نہیں دکھایا۔ اب وہ مجھے میرے ساتھ کپڑے کی دکان پر مجھے لے کر جانے لگا، کیونکہ ابا نے دکان بنا لی تھی اور اب تو وہاں بیٹھ کر کام کرنے لگے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے دکان بنا لی ہے، اب تو وہاں بیٹھ کر کام سنبھالے گا۔ ابا کا یہ فیصلہ میرے لیے ایک طرح سے بہت اچھا ثابت ہوا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اب گھر میں ہر وقت اپنی سوتیلی ماں کی جلی کٹی تانے اور زہریلی باتیں سننے کو نہیں ملتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح کام پر چلا جایا کرتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا، اس لیے میں دکان پر جا کر اپنا پورا دھیان اپنے کام پر لگانے لگا تاکہ گھر کے عذاب سے بچا رہ سکوں۔ دکان پر ابا تو اکثر کہیں نہ کہیں باہر نکل جاتے تھے، لیکن میں بہت ایمانداری، محنت اور دھیان سے اپنی پوری دکان چلاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا کپڑے کا کاروبار کافی اچھا چل نکلا تھا اور بازار کے لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے، مجھے جاننے لگے تھے اور میری بات کا یقین کرنے لگے تھے۔ اس طرح میرے باپ کا کام پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا، اور جب کچھ لوگ دکان پر آتے اور ابا سے کہتے کہ تمہارا بیٹا بہت سمجھدار ہے، تمہارا بیٹا بہت سمجھدار ہے اور کام کو بہت آگے لے کر جائے گا، بڑی نیت اور ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو میرا باپ میری تعریف سننے کے بجائے میری طرف دیکھ کر اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی خوش ہو کر میری طرف نہیں دیکھا تھا کہ یہ بھی تو میری سگی اولاد ہے۔ وہ میری طرف ایسے دیکھتا تھا جیسے میں اس کی سگی اولاد ہوں ہی نہیں۔ میں کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچتا تھا کہ میرا باپ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ میری ماں سے نفرت کرتا تھا، وہ اس کی اپنی مرضی تھی، لیکن میں تو اسی کا خون تھا، اسی کی اولاد ہوں۔ یہ باتیں اکثر میرے ذہن میں رہتی تھی، لیکن میں نے ان تلخ باتوں کے ساتھ اب جینا سیکھ لیا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت اور رات کو روٹی کھاتے وقت جب سوتیلی ماں ڈھیروں باتیں کرتی تھی اور اگر میں بھوک کی وجہ سے تھوڑی سی روٹی زیادہ مانگ لیتا تھا تو جس طرح میری بے عزتی کی جاتی تھی، جس طرح مجھے باتیں سنائی جاتی تھی، میرا سگا باپ بیٹھ کر وہاں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا کہ پورا دن کام کرتا ہے، اسے روٹی ٹھیک سے دے دو، اس کو کھانا دے دو، اور ابا کی یہ خاموشی مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی۔ انہی دنوں میں 22 سال کا ہو گیا تھا۔ 22 سالوں میں میری زندگی میں کوئی ایک خوشی کا دن نہیں تھا جو مجھے یاد ہو۔ اب سوتیلی ماں بار بار اسے یہی کہتی تھی کہ اس کی شادی کر دو، کاشف جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کرو اور اس کے کام کرنے والی گھر لے آؤ، کیونکہ مجھ سے اب اس کے کام نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ میرے کام کرتی ہی کہاں تھی، وہ صرف مجھے کھانا دیتی تھی، کپڑے میں اپنے خود دھوتا تھا۔
وہ ابا سے کہتی تھی کہ تمہارا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور میں نے اسے جوان کر دیا ہے، میں نے پال پوس کر اسے جوان کر دیا ہے، اب اس کی ذمہ داری اٹھانے والی لے آؤ جو گھر کے کام بھی کرے گی اور میرا ہاتھ بھی بٹائے گی۔ جبکہ اس کے اپنے بچے اسکول جاتے تھے اور وہ ان پر بڑی خاص توجہ دیتی تھی اور ان کا پورا خیال رکھتی تھی۔ خیر ابا نے ایک دن نہ جانے کہاں سے خود ہی ایک رشتہ دیکھا اور میری بات پکی کر دی۔ شاید بچپن میں کی گئی میری ماں کی دعائیں رنگ لے آئیں اور مجھے اس دن پتہ چلا جب میرا نکاح تھا۔ جب میرا نکاح ہوا، نکاح کی رات ہی میرا باپ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اب تمہاری ذمہ داری دوہری نہیں اٹھا سکتا، تمہاری شادی کر دی یہی بہت ہے، اب تم ایسا کرو کہ یہ 10,000 روپے پکڑو، یہ 10,000 لے لو اور اس سے زیادہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ ان پیسوں سے جو بھی اپنا کام دھندا شروع کرنا ہے کرو، صبح سے دکان پر مت آنا اور اپنی بیوی کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، اور وہ جو گھر کا جو کمرہ ہے نا تمہاری ماں والا، وہ منحوس کمرہ، یہی وہ اب سے تمہارا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں کل ہی مزدور بلا کر یہاں سے بیچ میں دیوار کھڑی کرتا ہوں۔ میں اپنے باپ کی باتیں سن کر حیران پریشان ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص میرے ساتھ آخر کیا کر رہا ہے۔ یہ شاید میری ستیلی ماں کا پڑھایا ہوا سبق تھا جو اتنے اچھے سے پڑھ رہا تھا اور مجھ پر عمل بھی کر رہا تھا۔ میں اپنی شادی کی پہلی ہی رات اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے رونے لگا، کیونکہ مجھے اس وقت ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تو میری بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ ساری زندگی ہر طرح کی محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم دیکھنا تمہاری محنت ایک دن رنگ لائے گی اور بہت اچھا وقت آئے گا۔ میری بیوی مجھے بہت ہی اچھی لگی اور اس کی باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ میں نے ان 10,000 روپئے میں سے تھوڑا بہت گھر کا راشن خریدا اور اپنے ایک جاننے والے دوست سے ایک چھوٹی سی ریڑھی ادھار لے لی اور اس پر فروٹ لگانا شروع کر دیا، کیونکہ ان تھوڑے سے پیسوں میں سے میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی طرف سے پہلے ہی دن مجھے 200 روپے کی بچت ہوئی اور میں اسی میں بہت خوش تھا۔ میں نے وہ 200 روپے لے جا کر اپنی بیوی کی جھولی میں ڈالے تو وہ بڑی صبر والی تھی، وہ انہیں پا کر بھی بہت خوش ہوئی اور مجھے ہر وقت حوصلہ دیتی تھی۔ اسی طرح محنت مزدوری سے ہمارا گزارا چلنے لگا۔ کچھ وقت بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری سنائی تو میں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ میرے دل میں پریشانی تھی کہ ہم دونوں نے اپنا خرچ ہم بڑی مشکل سے چلاتے ہیں، آنے والے بچے کا خرچ کیسے اٹھائیں گے؟ لیکن میری بیوی نے مجھے حوصلہ دیا کہ جب اللہ پاک اولاد دیتا ہے تو اس کا رزق اور اس کی برکت خود ہی ساتھ بھیج دیتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند جیسا بیٹا دیا، لیکن وہ بیٹا ٹھیک نہیں تھا۔ اسے بچپن ہی سے ایک مسئلہ تھا کہ اس کے جسم میں آکسیجن کی کافی کمی تھی اور اس کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ وہ ایک سرکاری ہاسپٹل تھا، وہاں کوئی خاص دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں مجبور ہو کر بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا۔ میں اپنے باپ کے پاس گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا مجھے خدا کے لیے 5,000 دے دو، میرے بچے کو ان کی ضرورت ہے، اگر وقت پر مجھے پیسے مل گئے تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، میں 1 مہینے میں کما کر واپس کر دوں گا۔ لیکن میرے سگے باپ نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہنے لگا، تیری اوقات ہے پیسے واپس کرنے کی؟ ادھر خود کھانے کو تمہیں ملتا نہیں اور بچے پیدا کر رہے ہو، پالے گا کس طرح؟ نکل جا یہاں سے، میرے پاس تیرے اوپر ضائع کرنے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ جو تیرا حق بنتا تھا نا وہ بھی تجھے دیا اور وہ کمرہ بھی تجھے دیا، صحن کا کچھ حصہ بھی تجھے دیا، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ مجھے اس وقت اپنے باپ کی اس بات پر اتنا دکھ ہوا کہ جس دکان میں وہ اتنی شان سے بیٹھا تھا، اس کام کو آگے بڑھانے میں میں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا اور اتنی محنت کی تھی، مگر میرے باپ نے مجھے چند ہزار 5,000 ادھار دینے سے منع کر دیا تھا۔ میں ہسپتال کے باہر سڑک پر بیٹھ کر بے بسی سے رو رہا تھا اور کمرے میں اپنی بیوی کے پاس جا کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک خدا ترس اور نیک آدمی نے مجھے دیکھا اور میرے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟
میں نے روتے ہوئے انہیں یہ سب سچ بتایا کہ میرا معصوم بیٹا اندر ہسپتال میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے مجھے 10,000 دے دیے، جن سے میں نے فوراً اپنے بچے کا علاج کروایا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہ پیسے جلد ہی واپس کر دوں گا، انشاءاللہ میں آپ کے یہ پیسے ضرور واپس کروں گا، مگر وہ کہنے لگے کہ یہ پیسے واپس مت کرنا، بس مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ پڑھے لکھے ہو۔ میں نے اداسی سے انہیں بتایا کہ میری ماں جلدی چلی گئی تھی، میری ماں بہت جلد چلی گئی تھی اور میرے باپ نے مجھے پڑھنے لکھنے نہیں دیا، اس نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ مجھے پڑھائے لکھائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، تم پھر بھی اس پتے پر میرے پاس میرے دفتر میں ضرور آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنے بچے کو لے کر گھر آیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو تندرستی دے دی تھی، اور ٹھیک 3 دن بعد میں اسی دیے گئے پتے پر چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ افسر بہت بڑے دفتر کا مالک تھا، اور جب میں نے باہر بیٹھے لوگوں کو بتایا کہ مجھے اندر صاحب سے ملنا ہے تو کوئی مجھے اندر جانے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میرا حلیہ بالکل عام سا تھا۔ لیکن جب کسی نے فون پر اندر صاحب کو بتایا تو انہوں نے مجھے فوراً اندر بلا لیا۔ وہ بہت بڑے افسر تھے لیکن دل کے بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم یہاں نوکری کرو گے؟ ارے میاں، نوکری کرو گے یہاں؟ تو میں نے کہا جی صاحب ضرور کروں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ چائے بنانی آتی ہے؟ میں نے کہا جی صاحب چائے تو آتی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں چائے بنایا کرو اور دفتر میں سب کو دیا کرو، جس کی تمہیں اچھی خاصی سیلری دی جائے گی، اور تم غریب ہو اس لیے تمہاری تنخواہ کافی بہتر رکھوں گا میں۔ آج کے بعد تم فکر کرنا چھوڑ دو۔ وہ واقعی کوئی بہت خدا ترس انسان تھے جنہوں نے میری مجبوری میں میرا ساتھ دیا تھا۔ ایک طرف میرا سگا باپ تھا جس نے میری اتنی مجبوری میں مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی، اور ایک طرف وہ غیر انسان تھا جس نے مجھے جاب دے دی تھی۔ میں نے اس بڑے دفتر میں نوکری کرنے لگا اور ایک صاف ستھرے ماحول میں رہنے لگا، جہاں سے مجھے ہر مہینے اچھی خاصی سیلری ملنے لگی، اور مجھے اپنی بیوی کی اس بات پر پکا یقین ہو گیا کہ جب اللہ دیتا ہے تو اس کا رزق بھی ساتھ دیتا ہے، جب اللہ اولاد دیتا ہے تو ان کا رزق بھی ساتھ دیتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے میرے بیٹے کے نصیب سے مجھے اچھا رزق دے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دفتر کے مالک مجھ پر اتنے مہربان ہو گئے، اور انہوں نے جب میری ایمانداری دیکھی تو انہوں نے مجھے گاڑی چلانا بھی سکھائی۔ اور پھر میں ان کا پکا ڈرائیور بن گیا تھا، جس سے میرے گھر کے حالات بہت زیادہ بہتر ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ مزید بہتر ہوتے گئے۔ میرے گھر کا وہ چھوٹا سا حصہ جو میرے باپ نے دیوار کھڑی کر کے مجھے دیا تھا، میں نے اپنے پیسوں سے اسے مرمت کرا کر کافی بہتر اور خوبصورت بنا لیا تھا، جبکہ ابا کا وہ گھر پرانا ہی تھا۔ میرا باپ یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ ان کا کاشف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ مجھ سے حسد کرتے، جل کر کبھی کہتے کہ تم ضرور کہیں چوری کرتے ہو، لیکن اب میں اس قابل ہو چکا تھا کہ اپنے ظالم باپ کا سامنا کر سکتا۔ میں ان کا سامنا کرتا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا تھا کہ ابا، اگر میں چوری بھی کرتا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری چوری کا الزام آپ پر کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے میرے حالات اب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ شاید میری ماں کی کوئی دعا لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے اسی بیٹے کا ایک بہت اچھے اور مہنگے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، کیونکہ میں تو خود تو اپنے باپ کے ظلم کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا تھا، اسکول نہیں جا سکا تھا، تو میرا شوق تھا کہ میں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا اور اچھا انسان بناؤں۔ میرا سوتیلا بھائی فہد اب جوان ہو کر ابا کے ساتھ اسی کپڑے کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں میں بھی میرے لیے نفرت ہوتی تھی۔ میں جب بھی کسی کام سے بازار یا اس دکان کے آگے سے گزرتا تو میں نے کبھی بھی پلٹ کر اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے باپ کی نظر میں کبھی میرے لیے پیار نہیں ہوگا، اور میرے دل سے میرا باپ اب بالکل اتر چکا تھا۔ اس کے لیے کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک گھر میں خبر ملی کہ ابا کو فالج کا شدید اٹیک آیا ہے اور میرا باپ بستر پر لگ گیا ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ شام کو جب میں اپنے دفتر سے جاب ختم کر کے گھر لوٹا تو میری نیک اور صابر بیوی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا بہت بیمار ہیں، اب وہ بہت بیمار ہیں، آپ کو ایک بار اپنے باپ کو دیکھنے لازمی جانا چاہیے۔
وہ جیسے بھی ہیں آخرکار آپ کے باپ ہیں، آپ کو جنم دیا ہے انہوں نے۔ لیکن میں اس کی بات سن کر بالکل خاموش رہا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو بدسلوکی اور جو ظلم میرے باپ نے بچپن سے میرے اور میری معصوم ماں کے ساتھ کیا ہے وہ مجھے نہیں بھولتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ اس کے بعد میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جا کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں۔ میں کئی بار اکیلے میں خود کو سمجھاتا بھی تھا، لیکن میرے دل میں اپنے باپ کے لیے بچپن کی نفرت اور دکھ اتنی گہرائی سے بیٹھ چکے تھے کہ وہ کسی طور پر بھی کم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ابھی ابا کی بیماری کو مشکل سے 15 دن گزرے تھے۔ صرف 15 دن گزرے تھے کہ ایک دوپہر میرا بیٹا جو گلی میں کھیل رہا تھا بھاگتا ہوا گھر آیا اور گھر آ کر اس نے مجھے یہ عبرت ناک خبر دی کہ ابا دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا دادا دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا ہو، دبا لیا ہو، اور مجھے اپنی ماں کی موت یاد آ گئی۔ میں صدمے اور عجیب سی کیفیت کی وجہ سے صبح سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ والے گھر جو میرے باپ کا گھر تھا وہاں سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے باپ کا آخری چہرہ دیکھنے کے لیے اپنے باپ کے گھر نہیں گیا۔ باہر محلے کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ کتنا بدتمیز اور نافرمان بیٹا ہے جو اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں آیا۔ میں اپنے کمرے میں بالکل گمسم سا بیٹھا تھا کہ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اٹھو، اٹھ جاؤ کاشف، اب تو آپ کے ابا کا جنازہ اٹھانے لگے ہیں، وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک بار جا کر اپنے باپ کا آخری چہرہ دیکھ لو، ثواب ہوتا ہے، ورنہ ساری زندگی بھر کا پچھتاوا آپ کے ساتھ رہ جائے گا۔ میری بیوی مجھے ہلا کر کہتی رہی اور بار بار جھنجھوڑتی رہی۔ اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ابا کی میت کو قبرستان لے کر جا رہے ہیں، اٹھ جاؤ۔ مجھے ہر طریقے سے وہ سمجھاتی رہی۔ ذہنی اذیت اور ضد کی کیفیت سے وہ نکالنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہ رہے، لیکن میں صرف اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ آخر باپ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک باپ جو میں خود ہوں اپنے بچے کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اور ایک وہ میرا باپ تھا جو مجھ سے نفرت کرتا تھا، مجھے نفرت سے ٹھوکر مارتا تھا، میری ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بچپن کے سارے دردناک منظر اور میری ماں کا چہرہ گھومنے لگا۔ لیکن پھر اچانک مجھے فوت ہو جانے والی ماں کی وہ پرانی بات یاد آئی جو اس نے ہاسپٹل میں کہی تھی کہ وہ جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے، وہ تمہارا باپ ہے، تمہاری ذمہ داری تمہارا خرچ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ میں بہت بھاری اور ٹوٹے پھوٹے دل کے ساتھ باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے چل ہی پڑا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے باپ کے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہونے لگا تو میرے سوتیلے بھائی فہد نے فوراً سے آگے بڑھ کر مجھے ایک زور کا دھکا دیا تھا اور مجھے گالیاں دینے لگا، اور سب کے سامنے اونچی آواز میں کہنے لگا کہ تم جیسے نافرمان کی نظر میں اپنے باپ کے چہرے پر نہیں پڑنے دوں گا۔ ساری زندگی تم کہاں تھے؟ کبھی آ کر تم نے اپنے باپ کا حال پوچھا؟ کبھی آ کر تم نے اپنے باپ کی فکر کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے بہت حیران اور دکھی ہو کر اس کی طرف دیکھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کون سی زیادتی اپنے باپ کے ساتھ کی تھی جو میرا سوتیلا بھائی مجھے سب کے سامنے ایسے رسوا کر رہا ہے؟ محلے کے سارے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے ہی اپنے باپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ لوگ تو حقیقت نہیں جانتے، لیکن اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ صرف میرا خدا جانتا تھا۔ میں وہاں سے بے عزت ہو کر خاموشی سے واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اگرچہ کچھ اچھے لوگوں نے چاہا تھا کہ وہ آگے بڑھیں اور سب کو پیچھے ہٹا کر مجھے اپنے باپ کا چہرہ دکھائیں۔ انہوں نے میرے بھائی کو بھی پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن میرے قدم وہیں خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے اور میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ آج لوگ مجھے سب سے برا بیٹا کہتے ہیں، لیکن میرا دل جانتا ہے کہ میرے باپ نے میرا کتنا دل دکھایا تھا۔ میں تو پھر بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے گیا تھا، اسے آخری بار دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ میری زندگی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بہت اچھے سے گزر رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہے، وہ مجھے دیکھ کر جیتا ہے اور میں اپنے بچے کو دیکھ کر جیتا ہوں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب بھی اپنے اسی مہربان مالک کا ڈرائیور ہوں اور اسی کے لیے آج بھی چائے بناتا ہوں، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ ہے۔
وہ بوجھ ہمیشہ میرے دل پر گہرا ہوتا جا رہا ہے اور روح میں ایسی تڑپ ہے جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ کیا ہے، جو آخری وقت میں اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، اپنے سگے باپ کی میت کو کندھا نہیں دیا۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے مجھے بچپن میں اپنے ہاتھ سے شاید نوالے کھلائے ہوں گے، 2 نوالے شاید اس نے مجھے کھلائے ہوں گے، لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل تڑپتا ہوا چیخ کر کہتا ہے کہ نہیں، وہ میری معصوم اور بے گناہ ماں کا اصل قاتل تھا۔ وہ میری بچپن کی تمام معصوم خوشیوں کا خونی تھا، جس نے تڑپتے ہوئے مجھ یتیم پر کبھی بھی ایک بار بھی ترس نہیں کھایا تھا، ہمیشہ نفرت سے دیکھا تھا، بلکہ ایک بہت ہی بے رحم اور سنگ دل انسان تھا۔ میں کبھی کبھی روتے ہوئے سوچتا ہوں کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے بارے میں اب ایسے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ آج انہیں دنیا سے رخصت ہوئے پورے 7 سال، طویل 7 سال گزر گئے ہیں، لیکن میں آج تک ایک بار بھی اپنے باپ کی قبر پر نہیں گیا، اور یہی پچھتاوا میری ہڈیوں کو چاٹ رہا ہے۔ میرے اندر تکلیف بہت ہے۔ میں آج دنیا کے تمام جاننے والوں، سمجھنے والے لوگوں سے اور اپنے بہن بھائیوں کو جو دین اور مذہب کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اپنے دل کے شدید درد کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں سچ میں ایک بہت ہی بری اور نافرمان اولاد ہوں؟ کیا میرا انجام بھی اسی طرح بہت برا اور عبرت ناک ہوگا؟ جس طرح میں تڑپتے ہوئے اپنے باپ کی قبر پر آج تک نہیں گیا، کیا کل کو میرا سگا بیٹا بھی میری قبر پر نہیں آئے گا؟ کیا مکافات عمل ہوگا اور مجھے اس طرح میرا بیٹا اکیلا چھوڑ دے گا؟ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے، اور پلیز اس بھائی کے سوال کا جواب اپنی سوچ کے مطابق ضرور دیجئے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔